नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम अहले वतन को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक। नाज़रीन, आज हम शुरू करेंगे मसनवी शरीफ के दफ्तर अव्वल हिस्सा चहारुम में मौलाना बहरुल उलूम के कलम से लिखी हुई एक हदीस शरीफ से। आइए मौलाना की ज़ुबान से सुनते हैं कि हज़रत हमें क्या समझाना चाहते हैं। मौलाना लिखते हैं, गुफ्त पैगंबर के असहाबी नजूम, राह रवां रा शम्मा व शैतान रा रजूम। मौलाना लिखते हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं और वो राहरो लोगों के लिए शम्मे हिदायत हैं और शैतान के लिए चोट है। ये हदीस शरीफ हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में नज़र आती है। कुछ लोग इसकी सेहत पर भी कलाम करते हैं, लेकिन जामिया बनूरिया वालों ने गूगल पे एक फ़तवा लिख के रखा हुआ है जिसमें उन्होंने बड़ी तहकीक के बाद इस हदीस को हदीस हसन करार दिया है। मौलाना रूम ने तो इसको 750 साल पहले मसनवी में दर्ज फरमाया है। मौलाना इस हदीस से हमें बड़े असबाक समझाते हैं और लिखते हैं, हर कसेरा गर बुदे आ चश्मोज़ोर कि गिरफ्ते अज़ आफ्ताब चरख नूर। फरमाते हैं, भाई अगर हर शख्स को ऐसी आँख और ताकत हासिल हो कि वो आफ्ताब फ़लक से नूर हासिल कर ले, कै सितारा हाजत अस्ते ए जलील कि बवद बर नूर खुर्शीद उ दलील। तो फरमाते हैं कि ए जलील आदमी, उस सितारे की किसी को कब ज़रूरत होती है जो कि खुर्शीद के नूर ही की दलील देता है। आगे लिखते हैं, हेच माहो अख्तरे हाजत नबूद कि बवद बर आफ्ताब हक शहूद। फरमाते हैं, अगर हर शख्स आफ्ताब से ख़ुद नूर लेने पर कादिर होता तो किसी चाँद और सितारे की हाजत ही ना होती जो कि आफ्ताब हक पर ही शाहिद होते हैं। आगे लिखते हैं, मामी गोयद बा अब्रो खाको फ़ै मन बशर बूदम वले यूहा इलिया। मौलाना फरमाते हैं, चाँद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्रो खाको जुल्मत यानी आम मखलूक को फरमाते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ तो बशरी, मगर मेरी तरफ वही आती है। चुमु शुमा तारीक बूदम अज निहाद वही खुर्शीद चुनी नूर बदाद। बकौल मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत सुनाते, अना बाशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, तो आप लोगों को ये समझाते कि मैं भी तुम्हारी तरह मादे के लिहाज से तो तारीक था, लेकिन अब मैं तुम जैसा नहीं रहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। बकौल मौलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद लोगों को इस आयत से ये बताना चाहते, ज़ुल्मत दारम बनिस्बत बाशमूस नूर दारम बहर ज़ुल्मात नफूस। मौलाना लिखते हैं कि सरकार इस आयत से ये समझाना चाहते कि मैं अल्लाह के नूर के सामने माद हूँ, लेकिन मखलूक के गुनाहों की तारीकियाँ दूर करने के लिए मेरा नूर उन्हें पाक करने वाला है। आगे तो मौलाना ने बड़े ही राज की बात समझाई है। फरमाते हैं कि इस आयत की शरह में आप दोस्तों को बताते, ज़ा ज़ईफ़म तातु ताबे आवरी कि न मर्दे आफ्ताबे अनवरी। क्या बताते कि अल्लाह ताला ने अपने नूर कदीम के मुकाबले में मुझे ज़ईफ़ इसलिए बनाया है कि तुम मेरे नूर की ताब ला सको, क्योंकि तुम उस आफ्ताब हक के नूर को देखने की ताकत ही नहीं रखते। बकौल मौलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मज़ीद क्या बताते, हम चूँ शहद व सिरका दर हम बाफ्तम ताब बीमारी ए जिगर राह याफ्तम। आप लोगों को बताते कि मैं शहद और सिरके की तरह बाहम मिल गया हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे जिगर की बीमारियों तक पहुँच गया हूँ। सरकार मज़ीद लोगों को बताते, चूँ अज़ इल्लत वा रही दी ए रही सिरका रा बेगुजार व मीहो रंगमी। आप फरमाते कि ए गिरफ्तार मर्ज़, जब तुम बीमारी से निजात पा जाओगे ना तो फिर सिरके को छोड़ देना और शहद खाते रहना। मज़ीद क्या फरमाते, तख्त दिल मामूर शुद पाकज़ हवा बरवे अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा। यानी जब दिल का तख्त ख्वाहिशात नफ्स से पाक होकर नूर से भर जाता है ना, तो अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा का मिसदाक बन जाता है। बकौल मौलाना सरकार मज़ीद फरमाते, हुक्म बर दिल बादजी बेवास्ता हक कुनद चूँ याफ्त दिल ई राबता। यानी सरकार फरमाते कि जब दिल को ये रब्त हासिल हो जाए तो इसके बाद दिल पर अल्लाह ताला बिला वास्ता हुक्म नाजिल फरमाते हैं।
یعنی انبیاء ہیں تو ان کو وحی آتی ہے، اور اگر اولیاء ہیں تو ان کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اصحابی کالنجوم والی حدیث میں ہمیں بڑے خاص سبق سمجھائے ہیں، آئیے وہ اسباق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سبق تو مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ اپنے صحابہ کو ستارے فرماتے ہیں۔ مولانا اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص ڈائریکٹ اس آفتاب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کرنے کی قوت رکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں ستاروں کا کیوں بتاتے جو کہ آفتاب ہی کی خبر دیتے ہیں۔ مولانا کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے ہی نواز کے بھیجے ہیں، نبوت کے کمالات دے کے بھیجے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی میں درخت پتھر پہچان کر سجدے کرتے۔ پیغمبروں کے علاوہ تو یہ کام کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آگے مخلوق کو فیض فرماتے ہیں کہ پیغمبروں سے ہوتا ہے، اور جب پیغمبر نہ رہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر فیض کا ذریعہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے فیض اٹھایا ہوتا ہے، اور انہی فیض اٹھانے والوں کو، انہی صحابہ کو سرکار ستارے فرما رہے ہیں۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت سمجھاتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جب یہ آیت سناتے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن مجھے وحی آتی ہے، تو آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے کہ میرا اور تمہارا مادہ تو ایک ہے لیکن مجھے وحی آتی ہے، میں اور تم انسان ہونے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن معاملات میں ایک جیسے نہیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، تمہیں تو نہیں بھیجتے۔ بقول مولانا اس آیت سے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوں تو میں بھی انسان لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو، لیکن فرماتے ہیں احمقوں نے یہ سمجھ لیا کہ سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عام لوگ بھی میرے جیسے ہی ہیں۔ تیسرا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ عطائی نور اس نور حقیقی کے سامنے ماند اس لیے ہے تاکہ تم میرے نور کو برداشت کر سکو اور میری صحبت کا فیض اٹھا سکو۔ کیوں کہ تم اللہ کے نور کو دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں رکھتے۔ یہ بالکل صحیح ہے اور قرآنی مضمون ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ چوتھا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے کہ میرا عطائی نور اللہ کے نور کے مقابلے میں تو ماند ہے لیکن میرا نور تمہارے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ یہ بھی قرآنی مضمون ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پانچواں سبق ہمیں مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو فرماتے کہ میں شہد اور سرکے کی طرح مکس ہو گیا ہوں اور تمہارے دلوں کی بیماریوں تک پہنچنے والا ہوں، اس لیے میرے پاس آیا کرو، اور جب تمہارے دلوں کا مرض ٹھیک ہو جائے گا نا تو پھر سرکے کو چھوڑ دینا اور شہد کھاتے رہنا۔ نذیر عرشی صاحب لکھتے ہیں کہ مثنوی شریف کے اکثر شارحین نے شہد سے مراد نور ربوبیت اور سرکے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یا آپ کی صفات بشریہ لی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک تمہارے دلوں میں حرص و ہوا کا مرض موجود ہے تو میرے پاس ضرور آیا کرو، جب یہ تمہارا مرض جاتا رہے گا اور تم اللہ کے نور انشرح والے ہو جاؤ گے تو پھر بے شک میرے پاس نہ آنا۔ یعنی بقول مولانا بندے کی شرح صدر کی نعمت کے حصول تک خدا اور بندے کے درمیان پیغمبر یا ولی کا وسیلہ ضروری ہے، حتیٰ کہ قلب مومن نور شرح صدر سے آباد ہو جائے اور مقام الہام بن جائے۔ آپ اس سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، مولانا کا نظریہ یہ ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کے بعد مولانا نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک جنگی واقعے کا ذکر لکھا ہے جس میں ایک دشمن نے سیدنا کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا اور آپ نے اپنی تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔
آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را داں متاخر از دغل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے عمل کا اخلاص سیکھو اور اللہ کے اس شیر کو کھوٹ سے پاک سمجھو۔ آگے لکھتے ہیں در غزا بر پہلوان دست یافت، زود شمشیر بر آورد و شتافت۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جنگ میں سیدنا نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا، تلوار نکالی اور اس پر لپکے۔ او خیو انداخت بر روئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا جو کہ ہر نبی اور ہر ولی کے لیے باعث فخر ہیں۔ او خیو زد بر رخے کہ روئے ماں، سجدہ آرد پیشے او در سجدہ گاہ۔ یعنی اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند جس کے سامنے سجدہ گاہ میں جا کے سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ افتخار ہر ولی و ہر صفی، کرد نار غیظ بر خود منتفی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر ولی اور ہر پاک کے فخر یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ در زماں انداخت شمشیر آں علی، کرد او اندر غزائش کاہلی۔ آپ نے اسی لمحے تلوار ڈال دی اور اپنی جنگ میں سستی برتی۔ گشت حیراں آں مبازر در عمل، و از نمودن افو رحمت بے محل۔ وہ مبازر میدان جنگ میں آپ کے افو رحمت بے محل پر حیران رہ گیا۔ گفت برمن تیگے تیز افراشتی، از چے افگندی مرا بے گزاشتی۔ اس نے کہا آپ نے مجھ پر تیز تلوار اٹھائی تھی، پھر کس وجہ سے آپ نے وہ تلوار پھینک دی اور مجھے چھوڑ دیا؟ آنچے دیدی بہتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من۔ اس نے کہا حضور مجھے بتائیں آپ نے مجھ سے لڑنے میں بہتر کیا دیکھ لیا یہاں تک کہ آپ میرا شکار کرنے میں سست ہو گئے؟ آنچے دیدی کہ مرا ازاں عکس دید، در دل و جاں شعلہ آمد پدید۔ اس نے کہا آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے عکس سے میرے دل اور جان میں بھی ایک شعلہ نمودار ہوا ہے۔ آنچے دیدی برطرز کونو مکان، کہو بے از جاں بود و بخشیدی جاں۔ اس نے کہا مزید کہ آپ نے کیا دیکھا ہے آخرکار جو کونو مکان سے برتر تھا اور جان سے بھی پیارا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے میری جان ہی بخش دی ہے۔ در شجاعت شیر ربانی، در مروت خود کے داند کیستی۔ مبازر نے کہا کہ بہادری میں آپ اللہ کے شیر ہیں اور مروت میں کون سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ در مروت ابری موسائی بتیا، کہ آمد ازو خان نان بے شبیہ۔ اس نے مزید کہا کہ سخاوت میں آپ میدان تیا میں موسائی ابر ہیں کہ جس سے صحرائے تیا میں نان و نفقہ بے مثل آتا تھا۔ سیدنا دشمن آپ کی سخاوت کا ذکر کرتا جا رہا تھا۔ مولانا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے من و سلوہ کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں روک کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصان کے لیے من و سلوہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نئی بات ہے میرے لیے بھی، شاید آپ کے لیے بھی۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں تا 40 سال آں وظیفہ و آں عطا، کم نشد یک روز آں اہل رجا۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک وہ وظیفہ اور وہ عطا بنی اسرائیل کے ان امیدواروں سے ایک روز بھی کم نہ ہوا۔ تاہم ایشاں از خسیسی خاستن، گندنا و ترہ و خس خاستن۔ حتیٰ کہ وہ اپنے کمینے پن سے اٹھ کھڑے ہوئے، گندنا، کاہو اور ساگ کی خواہش کرنے لگے۔ جم لگی گفتن با موسیٰ از آز، بکل و قصہ و عدس سیر و پیاز۔ کیا کہنے لگے کہ حرص کی وجہ سے سب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، لہسن اور پیاز چاہیے۔ زیں گداروئی و حرصو آز شاں منقطع شد من و سلوہ از آسماں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی اس گداگری اور حرص اور طمع کی وجہ سے آسمان سے ان کا من و سلوہ آنا بند ہو گیا۔ آگے مولانا بڑی خاص بات فرماتے ہیں جس سے ہم میں سے شاید صرف خواص ہی واقف ہیں۔ فرماتے ہیں امت احمد کے ہستند از کرام، ہست باقی تا قیامت آتوام۔ کیا فرماتے ہیں مولانا کہ امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امت ہیں جن میں نعمت شرع صدر کا کرم ہوا ہے، اس میں صاحب نعمت لوگوں کے لیے یہ طعام قیامت تک باقی ہے۔ آگے لکھتے ہیں چون ابی تو اندہ ربی فاش گشت، یت امو و یسکی کنایت زاشد۔ فرماتے ہیں
کہ جب میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں صاف صاف آ گیا ہے اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی حقیقی معنوں میں ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ ہیچ بے تعویل ایرا در پذیر تا درائے در گلو چون شید و شیر۔ فرماتے ہیں کہ میری اس بات کو بغیر کسی تعویل کے قبول کر لینا تاکہ تیرے حلق میں بھی وہ من و سلوہ شہد اور دودھ کی طرح آ جائے۔ آگے اس امت کے عقل مندوں کو پھر خبردار کرتے ہیں، زاں کے تعویل است وداد عطا چونکہ بیند آ حقیقت راختا۔ فرماتے ہیں عقل مند خبردار، ہماری اس بات میں تعویل نہ کرنا، کیونکہ تعویل خدا کی بخشش کو رد کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ آ خطا دیدن الزف عقل اوست عقل کل مغزست و عقل جزوی پوست۔ فرماتے ہیں ہماری اس بات میں کہ امت محمدیہ کے صاحب کرام لوگوں کے لیے من و سلوہ آج بھی ہے، جو شخص اس میں تعویل کرتا ہے وہ اپنی عقل کی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عقل کل مغز ہیں اور عقل جزوی چھلکا ہے، یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ امت کے جو صاحب انعام ہیں وہ تم میں سے عقل کل ہیں یا مغز ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ جزوی عقل رکھتے ہیں یا وہ مغز کے مقابلے میں چھلکے کی طرح ہیں۔ اس مضمون کا آخری شعر لکھتے ہیں، خیشرا تعویل کو نئے اخبار را مغزرا بدگو نئے گلزار را۔ فرماتے ہیں بھئی اپنی تعویل کرو، حدیثوں کی تعویل نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں باغ معرفت کی خوشبو نہیں آتی تو اپنے دماغ کو برا کہو، باغ کو تو برا نہ کہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے دشمن کا قصہ تو بھی جاری ہے، لیکن یہاں تک ہم نے ایک بات بڑی خاص جانی کہ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے صاحب نام لوگوں کے لیے آج بھی ایک خاص من و سلوہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو مسلم شریف میں کتاب الصیام میں حدیث نمبر 2566 موجود ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو وصال کے روزوں سے منع فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایکم مثلی انی ابی تو یطعمنی ربی و یسقینی۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے میری طرح کون ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مولانا بحر العلوم اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا باطن میری طرح نہیں ہے، مجھے تو میرا رب رات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ بقول مولانا اگر کسی کا باطن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پاک ہو جائے تو اس کے لیے بقول مولانا یہ انعام آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ مولانا جانتے تھے کہ یہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہے، لوگوں کے لیے نئی ہے، اس لیے آپ نے ہمیں دو طرح سے خبردار بھی کیا اور فرمایا کہ اے مسلمان خبردار، میری اس بات میں تعویل نہ کرنا اور اس کو مان لینا۔ اگر اس میں تعویل کرو گے تو چونکہ تعویل خدا کی بخشش کو رد کر دیتی ہے، اس لیے تمہیں پھر یہ مقام کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہمیں اس لیے بھی خبردار کرتے ہیں کہ اللہ والے یہ بڑی مستند حدیث شریف ہے، ہمیں حدیث میں تعویل نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی تعویل کرنی چاہیے۔ جس دن تیرا باطن بھی اس حد تک پاک ہو جائے گا جیسے سرکار کا تھا تو بقول مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ روحانی غذا ضرور کھلائیں گے۔ اور بقول مولانا جب تک ہمارا باطن اتنا پاک اور روشن نہیں ہو جاتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روحانی غذا ملے، اس وقت تک ہمیں ایسے مسلسل روزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بقول مولانا یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا۔ جی ناظرین، چلتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ان کے دشمن کے بقیہ قصے کی طرف۔ بقول مولانا وہ دشمن کہتا ہے، اے علی اے جملہ عقلو دیدائی شمع باغو از آنچے دیدائی۔ کہنے لگا اے علی، آپ مجسم عقل و نظر بن چکے ہیں، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس سے مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تیگ حلمت جانے مارا چاک کرد آب علمت خاک مارا پاک کرد۔ کہنے لگا آپ کی بردباری کی تلوار نے مجھے تو قتل کر ڈالا ہے اور آپ کے علم کے پانی نے میری مٹی پاک کر دی ہے۔ باز گو دانم کے این اسرار ہوست زاں کے بے شمشیر کشتن کا ریوست۔ کہنے لگا یا علی مفصل بتائیں، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔
صد ہزاراں روح بخشد ہوشرا کہ خبر نہ بود چشم و گوشرا۔ مبازر کہنے لگا وہ ذات ہوش و حواس کو لاکھوں روحیں عطا کرتی ہے جس کی دونوں آنکھوں اور کانوں کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ صد ہزاراں میں چشاند روح را کہ خبر نہ بود دہاں را اے فتیٰ۔ اے نوجوان وہ ذات روح کو لاکھوں شرابیں پلا دیتی ہے جس کی منہ کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ یہ مولانا کا کلام تھا۔ بقول مولانا سیدنا کا دشمن آپ کے ترلے منتیں کرتا جا رہا ہے اور مزید کہتا ہے باز گو باز عرش و خوش شکار تانچے دیدی این زماں از کردگار۔ عرش کے باز اور بہترین شکار کرنے والے آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا ہے؟ چشمے تو ادراک غیب آموختہ چشمہائے حاضراں بردوختہ۔ کہنے لگا آپ کی نگاہ غیب کا ادراک رکھتی ہے جبکہ ہماری آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ از تو من برتافت پنہا چونکنی بے زباں چوں ماہ پر تو میزنی۔ اور اس نے کیا کہا کہ آپ کی ذات سے جو کچھ مجھ پر منکشف ہو گیا ہے وہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ تو بغیر کہے چاند کی طرح نور پاشی کرنے والے ہیں۔ اور مبازر کیا کہتا ہے لیک اگر در گفت آید کرس ماہ شب رمارا زود زود تر آرد برا۔ کہنے لگا کہ اگر چاند کی ٹکیا بول پڑے نا تو مسافروں کو جلد جلد راستے پہ لے آتی ہے۔ مزید کیا کہتا ہے چوں تو باب مدینہ علم را چوں شوائے آفتاب علم را۔ کہنے لگا آپ چونکہ علم کے شہر کے دروازے ہیں اور بردباری کے سورج کی شعاع ہیں۔ باز باش اے باب بر جویائے باب تا رسد از تو کشور اندر لباب۔ کہنے لگا اے دروازے کی جستجو کرنے والوں کے لیے کھلا رہنا تاکہ تیری وجہ سے چھلکے مغز کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔ باز باش اے باب رحمت تا ابد بارگاہ مالہ کف و نہد۔ اور کیا کہا اس نے کہ آپ رحمت کے دروازے ہیں، قیامت تک کھلے رہنا۔ آپ اس ذات کی بارگاہ ہو جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ مزید کہتا ہے ہر ہوا و ذرہ خود منظر است نہ کشودہ کہ بود کہ آجا درست۔ کہنے لگا اگرچہ ہوا کا ہر جھونکا اور اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک دریچہ ہے، لیکن جس جگہ دروازہ ہوتا ہے بھلا وہ دروازہ بھی کبھی بند رہتا ہے۔ آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ دشمن کی سیدنا سے یہ منتیں تو جاری ہیں، لیکن یہاں سے آگے مولانا بڑے خاص کلام لکھتے ہیں۔ بقول مولانا دشمن مزید کیا کہتا ہے پس بگفت نو مسلمہ ولی از سرمستیو لذت یا علی۔ یعنی اس نو مسلم ولی نے لذت اور سرمستی کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بفرما یا امیر المومنین تاب جنبت جاں بتن ہم چون جنین۔ کہنے لگا اے امیر المومنین فرمائیے تاکہ آپ کا کلام سن کے روح جسم میں پیٹ کے بچے کی طرح وجد کرے۔ ہفت اختر مر جنیرہ مدتے می کند جاں بے نوبت خدمتے۔ کہنے لگا اے جاں 7 ستارے ایک مدت تک پیٹ کے بچے کی باری باری خدمت میں لگے رہتے ہیں، چونکہ وقت آیت کہ جاں گیرت جنین آفتابش زماں گردد موئیں۔ لیکن کہتا ہے کہ جب وقت آن پہنچتا ہے کہ پیٹ کے بچے میں روح آ جائے اس وقت کہتا ہے جی سورج اس کا مددگار بنتا ہے۔ چوں جنیرہ نوبت تدبیر و روح از ستارہ سوئے خورشید آیدو۔ یعنی کہنے لگا یہ اس کے اپنے خیالات ہیں کہ جب پیٹ کے بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ ستارے سے سورج کی جانب آ جاتا ہے۔ این چنی تر جنبش آید آفتاب کہ آفتابش جاں ہمیں بخشد شتاب۔ یعنی کہتا ہے کہ یہ پیٹ کا بچہ سورج کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے اور آفتاب جلد اس کو روح بخشتا ہے۔ از دیگر انجم بجز نقش نیافت این چنی تا آفتابش برنتاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مبازر مزید کہتا ہے کہ پیٹ کا بچہ جو ہے وہ باقی ستاروں سے صرف نقش و نگار حاصل کرتا ہے اور روح جو ہے وہ سورج ڈالتا ہے۔ اس پہ ہم بحث کریں گے بعد میں۔ اس مبازر نے سورج کے بچے کی روح پر اثرات کے علاوہ اس کے یعنی سورج کے اثر سے پتھروں کے یاقوت بننے، سونا بننے وغیرہ پر بھی کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں اور ان کلاموں میں چھپے ہوئے اسباق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبازر نے جب سیدنا کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا اور آپ نے تلوار رکھ دی تو وہ مسلسل آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ عرش کے بہترین باز آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا ہے؟ آپ غیب کا ادراک سیکھے ہوئے ہیں، میری جان بخشی کا راز بتائیں۔
پھر اس نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں کچھ آپ کو بتاؤں، کیونکہ مجھ پر بھی کچھ منکشف ہوا ہے، اور آپ ایسے چاند کی طرح ہیں جو بغیر کہے نور پاشی کرتا ہے۔ پھر اس نے مزید کہا کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور آپ بردباری کے سورج کی شمع ہیں، آپ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ آپ اس ذات کی بارگاہ ہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کے نور باطن کا عکس اس مبازر پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا رخ پھر گیا اور اس نے سرمستی کی حالت میں اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو علم کے شہر کا دروازہ بھی مان لیا، آپ کے نور باطن کا بھی اقرار کر لیا۔ اس سے آگے جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ راز کھول دیں کہ آپ نے میری جان بخشی کیوں کی ہے، تاکہ روح میرے جسم میں پیٹ کے بچے کی طرح وجد کرے۔ اس سے آگے بڑی سمجھنے والی بات تھی کہ وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورج قرار دیتا ہے، اور پھر سورج کے کچھ اثرات کا بچے کی شکل و صورت بننے اور اس میں روح ڈلنے کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کو ہم یہاں تک تو قبول کر سکتے ہیں کہ وہ سیدنا کو روحانی سورج قرار دے کر اپنے ایمانی جنین میں روح پیدا کرنے کی تمنا کا اظہار کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ حضرت اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ انہوں نے اس کی جان بخشی کیوں کی ہے اور وہ حق آشنا ہو جائے۔ دوسرا جو اس نے کہا کہ بچے کی نقش و نگار ستاروں کی وجہ سے بنتے ہیں اور روح سورج کی وجہ سے ڈلتی ہے، یہ اس کے اپنے افکار ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو۔ رحم مادر میں بچے کی بناوٹ اور اس میں روح ڈلنے اور اس کے میل فی میل ہونے، اس کی عمر اور اس کی تقدیر وغیرہ پر اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ سورہ مومنون میں ہے کہ پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ جگہ یعنی رحم میں رکھا، پھر نطفہ کو خون کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق کی صورت دے دی۔ اللہ بڑا بابرکت ہے اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر حدیث شریف کی طرف رخ کریں تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ملتی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت۔ اس حدیث شریف میں فرشتے کے روح ڈالنے کا ذکر بڑا ہی واضح ہے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مبازر کو کیا جواب دیا کہ انہوں نے اس کی جان بخشی کیوں کی۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مبازر کو اپنے ہاتھ سے تلوار پھینکنے کا سبب بتاتے ہیں۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ بقول مولانا سیدنا نے فرمایا: گفت من تیغ از پہ حق می زنم، بندہ حکم نہ معمور تنم۔ سیدنا نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، جسم کا غلام نہیں ہوں۔ شیر حکم نیستم شیر ہوا، فعل من بردین من باشد گوا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں اللہ کا شیر ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں، اور میرا فعل میرے دین پر گواہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا: ما رمیتا از رمیتا در حراب، منچو تیغم و آن زنندہ آفتاب۔ فرمایا جنگ میں اکثر رسول ہوں جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اے محبوب وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے تو نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تلوار ہوں اور مجھے چلانے والا وہ آفتاب ازلی خود ہے۔ رخت خود را من از راہ برداشتم، غیر حق را من عدم منگاشتم۔ سیدنا نے مزید فرمایا کہ میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا ہوا ہے اور میں اللہ کے غیر کو معدوم سمجھتا ہوں۔ سایہ امن کہ جدا مز آفتاب، حاجبم مم نیستم اورا حجاب۔ فرمایا میں سایہ ہوں اور سایہ سورج سے کب جدا ہوتا ہے؟ میں دربار بارگاہ لم یزل کا دربان ہوں اور اس کے نور میں ہوں، حجاب میں نہیں ہوں۔ منچو تیغم پر گہرہائے وصال، زندہ گردانم نہ کشتہ در کے تال۔ فرماتے ہیں میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں،
جنگ میں زندگی دیتا ہوں، قتل نہیں کرتا۔ از اجتہاد و تحری رستم، آستیں بردامن حق بستم، فرمایا میں اجتہاد اور اٹکل سے کام لینے سے آزاد ہو چکا ہوں، میں نے اپنی آستین اللہ کے دامن کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کانیم کوہم از صبر و حلم و داد، کوہرا کہ در رباید تند باد۔ اور کیا فرمایا کہ میں تنکا نہیں ہوں، صبر حلم اور انصاف کا پہاڑ ہوں۔ فرمایا تیز ہوا پہاڑ کو کب ہلا سکتی ہے؟ آنکھ از باد رود از جا خسے است، زاں کے باد نا موافق خود بسے است۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہوا سے اپنی جگہ سے ہل جائے نا وہ تنکا ہے، اس لیے کہ نا موافق ہوائیں تو بہت ساری ہیں۔ کون کون سی ہوائیں ہیں جی؟ باد خشم و باد شہوت باد آز، برد اورا کہ او نہ بود اہل نیاز۔ سیدنا نے فرمایا غصے کی ہوا ہے، شہوت کی ہوا ہے، حرص کی ہوا ہے، اس شخص کو جنبش دیتی ہیں، فرمایا جو دیندار ہی نہ ہو۔ باد کبرو باد عجبو باد حلم، برد اورا کہ او نہ بود اہل نیاز۔ مزید فرمایا کہ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور سبک سری کی ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں جو اہل علم میں سے نہ ہو۔ خشم بر شاہ شاہ و مارا غلام، خشم را من بستہ ام زین و لگام۔ سیدنا نے فرمایا کہ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے اور ہمارا غلام ہے، میں نے غصے پر زین اور لگام کس کے رکھی ہوئی ہے۔ تیگ حلمم گردن زدست، خشم حق برمن ہما رحمت شدست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ میری بردباری کی تلوار نے میرے غصے کی گردن کاٹ کے رکھ دی ہوئی ہے، مجھ پر اللہ کا غصہ مجسم رحمت بن چکا ہے۔ تا احب للہ آید نام من، تاکہ ابغض للہ آید کام من۔ فرمایا کہ میرا نام اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور میرا مقصد اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ مولانا نے اب تک کے کلاموں میں ہمیں دو بڑے سبق دیے ہیں۔ ایک سبق تو وہاں دیا ہے جہاں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبازر سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں جسم کا غلام نہیں ہوں، میرا فعل میرے دین پر گواہ ہے۔ مزید فرمایا کہ میں تنکا نہیں ہوں، میں صبر حلم اور انصاف کا پہاڑ ہوں، جو ہوا سے ہل جائے وہ تنکا ہے، اس لیے کہ ناموافق ہوائیں تو بہت ساری ہیں۔ کون کون سی ہوائیں؟ فرمایا غصے کی ہوا ہے، شہوت کی ہوا ہے، حرص کی ہوا ہے، غرور اور تکبر کی ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ تمام ہوائیں اس شخص کو جنبش دیتی ہیں جو دیندار نہ ہو۔ دوسرا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ سیدنا اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری ہوائیں مجھے کیوں نہیں ہلا سکتی؟ فرمایا میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں، یعنی میں واصل باللہ ہوں، اور فرمایا میں عکس مصطفیٰ ہوں جن کے لیے قرآن میں آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب وہ جو غزوہ بدر کے موقع پہ کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ تو سیدنا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح میں بھی ایسی تلوار ہوں جس کو چلانے والے اللہ میاں خود ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں تقلید، اجتہاد اور تحری سے چھوٹ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جو مجھے الہام کرتے ہیں میں وہی کرتا ہوں، مجھے تقلید، اجتہاد اور تحری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے بعد بقول مولانا حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واصل بحق نہیں وہ نفس کے غلام ہیں، پھر آپ نفس کے غلاموں کا دوسرے غلاموں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آئیے وہ بھی مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں در شریعت مر گواہی بندہ را، نیست قدرے وقت دعویٰ و قضا، یعنی بقول مولانا سیدنا نے اس مبازر سے فرمایا کہ شریعت میں غلام کی گواہی دعوے اور فیصلے کے وقت کوئی قدر نہیں رکھتی، گر ہزاراں بندہ باشدت گواہ، بر نہ سنجد شرع ایشاں را بقا۔ فرمایا کہ اگر ہزاروں غلام بھی تیرے گواہ بن جائیں تو شریعت ان کو ایک تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ مزید کیا فرمایا؟ بندہ شہوت بتر نزدیک حق، از غلام و بندگان مسترک، یعنی اللہ کے نزدیک عام غلاموں سے خواہش نفس کے غلام بدتر ہیں۔ آگے بقول مولانا سیدنا نے اس کی وجہ بتائی کہ این بیک لفظ شود از خواجہ حر و آن زید شیریں و میرد سخت مر۔ فرمایا اس لیے کہ عام غلام آقا کے ایک لفظ سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن نفس کا غلام لذت کی زندگی گزارتا ہے اور سختی کی موت مرتا ہے۔
سیدنا نے مزید فرمایا بندہ شہوت نہ دارد خود خلاص جز بفضل عزد و انعام خاص، فرمایا شہوت کا غلام خلاصی نہیں پا سکتا سوائے اللہ کے فضل کے اور کسی خاص کے انعام کے۔ در چہے افتاد کہ اورا غور نیست و آن گناہیں اوست جبر و جور نیست، فرمایا وہ ایسے کنویں میں جا گرتا ہے جس کی کوئی اتھا نہیں ہے اور یہ اس کی اپنی خطا ہوتی ہے، اللہ زبردستی اسے نہیں پھینکتے اس میں۔ در چہے انداخت او خود را کہ من در خورے کارش نمی یابم رسن، فرمایا اس نے اپنے آپ کو ایسے کنویں میں گرا دیا ہے کہ مجھے بھی اس کی گہرائی کے بقدر رسی نہیں ملتی۔ آگے بڑا ہی خاص کلام ہے لیکن کسی صاحب شعور کے لیے ہے۔ سیدنا نے فرمایا گفت ارسلنا کا شاہدن در نظر زاں کے بود از کون او ہر بن ہر، سیدنا نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے اس لیے کہ وہ پیدائش کے دن سے ہی ہر بن ہر تھے۔ کیست مولا آنکھ آزادت کند بند رکیت زپائش بر کند، فرمایا مولا وہ ہوتا ہے جو نفس کی غلامی کی بیڑیوں سے آزاد کرا دے۔ اب اس مبازر کو اپنی حقیقت کی دہلیز پر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اندرا کہ آزادت کردت فضل حق زاں کے رحمت داشت بر خشمش سبق، سیدنا نے مبازر سے فرمایا کہ اندر آ جا کیونکہ اللہ کی مہربانی نے تجھے میرے ذریعے سے آزاد کر دیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ حاویہ اندرا اکنو کہ رستی از خطر سنگ بودی کیمیا گردت گوہر، مزید کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اندر آ جا، اب تو خطرے سے نجات پا چکا ہے، تو تھا تو پتھر لیکن میرے کیمیا نے تجھے موتی بنا دیا ہے۔ تو منی ومن تو اے محتشم تو علی بودی علی را کہ کشم، سیدنا نے فرمایا کہ اے عزت والے تو میں ہو گیا ہے اور میں تو ہو گیا ہوں، تو علی تھا تو میں علی کو کیسے قتل کرتا۔ معصیت کر دی بے از ہر طاعتے آسماں پیمودائی در ساتے، فرمایا تو نے وہ گناہ کیا ہے جو ہر اطاعت سے بہتر ہے، تو نے ایک ہی گھڑی میں آسمان ناپ ڈالا ہے۔ من جفا گرہ چنی ہا می دہم پیشے پائے حب چساں سر میں نہم، سیدنا نے فرمایا کہ دیکھ لو میں ظالموں کو اس طرح عطا کرتا ہوں، اندازہ کر لو محبت کے قدموں پر کیسے جھکوں گا۔ پس وفا گرہ چہا بخشم بداں گنجہا و ملک ہائے جاوداں، فرمایا وفاداروں کو کیا کچھ عطا کروں گا، سمجھ لو ان کو روحانی خزانے اور سلطنتیں بخشوں گا۔ مولانا نے سیدنا کے اس واقعے میں ہمیں بہت سارے اسباق دیے ہیں، آئیے ان کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ واصل باللہ نہیں ہیں وہ نفس کے غلام ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب نفس ہے، اور یہ قرآنی مضمون ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسرا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ عام غلام تو آقا کے ایک لفظ سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن نفس کا غلام اپنے آپ کو ایسے کنویں میں گرا لیتا ہے جس کی کوئی اتھا ہی نہیں۔ تیسرا سبق ہمیں حضرت اس وقت دیتے ہیں جب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں شاہد فرمایا ہے، اور شاہد کا معنی ہے گواہ، یعنی آپ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں اور مخلوق پر گواہ ہیں۔ چوتھا سبق حضرت نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ مولا وہ ہوتا ہے جو نفس کی غلامی کی بیڑیاں توڑ کر ہمیں آزاد کرا دے، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کام سیدنا نے بہت دفعہ کیا۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا نے اس مبازر سے فرمایا کہ ہمارے پاس آ جا، اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے تجھے ایک پتھر سے موتی بنا دیا ہے اور تجھے کفر سے آزاد کر دیا ہے۔ چھٹا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبازر سے فرمایا کہ تو میں بن چکا ہے اور میں تو بن گیا ہوں، اب میں اپنے آپ کو کیسے قتل کروں۔ ساتواں اور آخری سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب اس واقعے میں سیدنا نے مبازر سے فرمایا کہ دیکھ لو میں ظالم کو اس طرح عطا کرتا ہوں تو محبت کے قدموں پہ کیسے جھکوں گا، میں وفادار کو ایسے روحانی خزانے عطا کروں گا جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والوں کو ان کے وسیلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے روحانی مقامات عطا کرتے ہیں جن کو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اللہ والوں سے عقیدت نہ ہو
تو انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ حضرت اقبال نے سچ فرمایا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔